मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन से खुदावंद का खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और हस्बे मामूल जवाब तो है प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं और आप के कई एक मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से सवालात हमें मिलते हैं और कोशिश की जाती है कि उन सवालात के जवाबात मुनासिब तौर पर दिए जाएं। इसलिए आज आपकी खिदमत में मैं एक और सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि इस सवाल के जरिया से भी आप और ज्यादा बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि हकीकत क्या है। तो सवाल क्या है, मैं आपकी खिदमत में पढ़ता हूं। चाहूंगा कि आप कान लगाकर इस सवाल को सुनिए क्योंकि मैंने लिखा हुआ है यह सवाल। तो एक दोस्त एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल क्या है कि क्या आप भी, यानी मैं जो पाकिस्तानी मसीही हूं लेकिन मैं पाकिस्तान में हूं नहीं, मैं आता जाता हूं लेकिन पाकिस्तान में हूं नहीं। तो पूछा यह जा रहा है कि क्या आप भी जो पाकिस्तानी मसीही हैं ये कहते हैं कि जहां मजहब है वहां लाकानूनियत, इश्ताल अंगेजी और खून खराबा है? सुना है सवाल कि क्या आप भी ये कहते हैं कि जहां कहीं मजहब है वहां लाकानूनियत है, वहां कुछ तो खून है, वहां लड़ाइयां हैं? क्या आप भी ये कहते हैं? जरा जवाब गौर से सुनिएगा। मुझे यूं लगता है कि यह सवाल किसी ऐसे दोस्त ने किया है जो मगरबी लोगों से मिलकर गया है। मगरबी से मुराद वो जो सफेद जिल्द वाले लोग हैं और वो लोग जो खुदा को भूल गए। सारे नहीं, सारे सफेद जिल्द वालों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने मसीह को छोड़ दिया, खुदा के वजूद के मुनकर हैं, दहरिये हैं और खुदा के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते और ना ही मसीह के बारे में। लेकिन अगर अखलाकियात की बात करें, वो अखलाकी एतबार से एक आला नमूना है और मैं हैरान हो जाता हूं उनके जिंदगी के इस नमूना को देखकर। अब ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि मुझे किसी दीन और मजहब की जरूरत नहीं है? तुम अपने खुदा को अपने पास रखो, अपने यीशु को तुम अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। क्यों वो ये कहते हैं? इसलिए कि उनकी एक सोच है उनके जहन में जो बैठी हुई है कि जहां जहां मज़ाहिब हैं वहां लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, खून खराबा है, कुछ तो खून है और वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, वो जो मजहब वाले हैं। लिहाजा वो किसी मजहब की पैरवी नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं
اگر والدین ایسے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اب جو ان کی آگے اولاد ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. اور بائی دا وے جب میں اس سوچ کی بابت سنتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے. ہاں، کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ جہاں جہاں لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں وہاں پر آپ خود اندازہ کر لیجئے، بہتر ہے کہ میں خاموش ہی رہوں. ہاں، میں چند ایک حقائق آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، لیکن آپ خود سوچئے کہ کس کس طرح کی سوچ کے حامل لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی مذہب والوں کی طرف سے اپنے عروج پر ہے. دنیا میں یہ بات بڑی اہم ہے، اور جب انسانیت کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر عام طور پر یوں لگتا ہے کہ یہ ضرور کسی ایسی پاور کی پیروی کر رہا یا یہ گروپ کسی ایسی پاور کی پیروی کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ خدا تو سلامتی اور امن کا بانی ہے. وہ تو اس طرح سے قطعی طور پر نہیں چاہتا. وہ یہ قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں جو امن ہے اور سلامتی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. یہ خدا کی قطعی طور پر مرضی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو مذہب والے لوگ ہیں وہ یوں سوچتے ہیں کہ اگر جینے کا حق حاصل ہے تو مجھے اور میرے ہم مذہب لوگوں کو کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ عام طور پر بات سمجھی جاتی ہے. اور پھر اس مذہب کی غلامی ایسی کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مرنا اور ایون اس کے لیے گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. مرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے، اور نہ صرف اپنی ذات کی بابت بلکہ وہ دوسروں کا بھی کام تمام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جہاں مذہب ہے وہاں پر ایسا ہے. اس سے کسی بھی طرح سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ جہاں جہاں مذہب ہے وہاں پر اشتعال انگیزی ہے. انسانیت کا جنازہ اٹھ گیا ہے اور اپنے مذہب کے منوانے کے لیے حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ کوشش درست ہے یا غلط ہے. میں اس طرح کی چند باتوں پر سے پردہ اٹھاؤں گا تاکہ ہم اس بات کو اور بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں. جہاں مذہب ہے وہاں غریب کا خیال نہیں رکھا جاتا. نعرہ لگایا جاتا ہے لیکن غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور مذہبی لوگ دولت مند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب پاکستان میں جب ہم مذہبی لوگوں کی بات کریں، ان کی گاڑیاں، ان کا پروٹوکول، ان کی پراپرٹیز، آئے دن میں ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں، میں فیس بک یوز کرتا ہوں، میں یوٹیوب یوز کرتا ہوں، اور سب کچھ کھلی کتاب کی مانند نظر آتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کتنا پانی میں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے.
اور کسی غریب جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس غریب کا کام تمام کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو مذہبی ہے وہ کسی اور کی چمکتی ہوئی دکان یا بزنس کو دیکھ کر اس کو ایسا مذہبی جہاز سے میں لا کر شکنجے میں کس کر دوسرے مذہبی لوگوں کے سامنے رکھے گا کہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا کہ واقعی اس نے کچھ ایسا کیا یا نہیں۔ ہر ممکن طریقے سے اس آدمی کا کام تمام کرنے کے لیے کوشاں ہوگا ہر بندہ۔ اور پاکستان اور ہندوستان اور کئی اور ممالک جن کے بارے میں آپ کی خدمت میں بات کروں گا، اس طرح کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ اور پاکستان، ہندوستان، نائجیریا، صومالیہ، سوڈان، افغانستان، ایران، ایون انڈونیشیا، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر مذہب کو مانا جاتا ہے، اور وہاں وہ کچھ ہو رہا ہے مذہب کی آڑ میں جو واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ مغربی لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر مذہب ہے وہاں خون خرابہ ہے، کچھ تو خون ہے، لڑائیاں ہیں اور جھگڑے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، مذہب تو ایسا سکھاتا ہی نہیں ہے، مذہب تو بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔ اور پھر پتہ ہے کیا، وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور آئینہ یہ، اچھا اگر مذہب بھائی چارے کا نام ہے تو پھر بتاؤ کہ شام سے 2014-15 میں لاکھوں کی تعداد نکل کر مغرب میں کیوں آئے؟ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ افغانستان سے لوگ نکل کر، کیونکہ وہاں پر تو مذہب ہے، شام سیریا میں بھی مذہب ہے، وہاں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکل کر کیوں آ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ صومالیہ اور ایون سوڈان اور نائجیریا سے لوگ نکل کر کیوں مغرب میں آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہے، کیونکہ وہاں پر مذہب ہے۔ بے شمار ایرانی لوگ ایران سے نکل کر مغرب میں آئے ہیں، ان میں سے کئیوں کو تو مجھے بھی ملنے کا اتفاق ہوا، اب بھی ملتا ہوں۔ کیا ریزن ہے؟ اگر وہاں پر مذہب ہے اور مذہب امن کا درس دیتا ہے، تو پھر آئینہ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیوز آن کر کے ٹیلی ویژن دیکھیں یا الیکٹرانک میڈیا دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا پاکستان اور یہ دیگر ممالک جن کے میں نے نام لیے ہیں، وہاں پر مذہب کے ماننے والے کیا کیا کر رہے ہیں اور مذہب کے نام سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ ہم جو مذہب کے ماننے والے ہیں نا، ہم بدنام زمانہ ہے، کیونکہ یہی کچھ تو ہم نے کیا۔ اگر پاکستان سے کوئی بندہ آ کر ان کو کہے کہ جی ہم تو امن کے دائی ہیں، تو پھر وہ ہمیں گن گن کر بتاتے ہیں کہ پاکستان کے یہ تمام واقعات کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خواہ وہ گوجرا کا ہے، خواہ وہ لاہور کا ہے، خواہ وہ کسی اور جگہ کا، جڑوالا کا یا ٹیکسلا کا یا مری کا،
وہ ایک ایک واقعہ سامنے رکھتے ہیں کہ اگر مذہب ہے تو یہ کیا ہے. وہ ہمیں اسلام آباد میں دھرنوں کی بابت بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ ہمیں بھوری اور سفید اور ہری اور طرح طرح کی پگڑیوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کن کا قصور ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جہاں مذہب ہے وہاں پر امن ہے. یہ کیا ہے؟ مجھے تھوڑی تحقیق کرنے کا اتفاق ہوا ہے اور اس تحقیق کے مطابق میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان اور نائجیریا کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے. میں مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مذہب کے ماننے والوں کی. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں ایک آرگنائزیشن ہے، ایک خاص آرگنائزیشن، اور اس کا نام ہے مارٹائرڈ کرسچن ان نائجیریا. مارٹائرڈ کرسچن ان نائجیریا یعنی نائجیریا میں کتنے مسیحی ہیں جن کو شہید کیا گیا. اور اس کے مطابق 2009 سے لے کر آج تک بوکو حرام کے ذریعہ سے 50,000 کے قریب مسیحی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. 50,000 کے قریب مسیحی شہید ہوئے 2009 سے. اب اندازہ کر لیجئے 15-16 سال میں 50,000 کے قریب، اور یہ بھی وہ ہیں جو ریکارڈ میں ہیں اور کئی ہیں جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو پھر اندازہ کیجئے کہ جہاں جہاں مذہب ہے اس کے علاوہ وہاں پر اور کیا کیا ہے. ان میں اگر میں اضافہ کروں تو یمن اور لیبیا بھی شامل ہے. دوسری طرف عام طور پر یہ کہا جاتا ہے امریکہ ہے یا یورپ ہے یہ کرسچن کنٹریز ہیں. نہیں، آپ غلط ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں، یورپ میں مسیحی تھے اور مسیحی آج بھی ہیں. امریکہ میں مسیحی تھے اور مسیحی آج بھی ہیں. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ مسیحی حکومت ہے، نو، یہ ٹوٹلی سیکولر اور لبرلزم ہے. یعنی ٹوٹلی مکمل طور پر آزاد خیال حکومتیں ہیں. ان کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا یسوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے اور یہ لے کر آئیں بھی نہ یہاں، کیونکہ وہ تنگ پڑ چکے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہو کہ وہ مذہب سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ہم جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، ہم نے ان کو کیا آئینہ دکھایا کہ مذہب کتنا اچھا ہوتا ہے. تو یہی تو سبب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مذہب ہے وہاں پر کشت و خون اور لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. یہی کچھ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اور دوسری طرف جب ہم اہل کلیسیا کو دیکھیں، مسیحیوں کو دیکھیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں ایون پاکستان کے جو مسیحی لوگ بھی ہیں وہ پیس رہے ہیں مذہبیوں کی وجہ سے. وہ پیس رہے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، بہت سارے ایسے مسیحی لوگ ہیں جو رات کو جاگ جاگ کر اہل اسلام کے لیے، اہل ہند کے لیے، یعنی ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں کے لیے اور ایون چرچز کے لیے وہ دعا کرتے ہیں
کہ پروردگار ہم پر رحم کیجیے. وہ دعا کرتے ہیں اور خدا کے آگے اشک بہاتے ہیں کہ یہ دنیا جائے امن ہو جائے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کراچی کی میں بات کرتا ہوں. اگر آپ لائٹ ہاؤس کی طرف گئے ہوں جامع کلات کے آگے، لاہور میں بھی ایسا ہوگا، پنڈی میں بھی، آپ جس کسی شہر میں ہیں، ایک پوری مارکیٹ ہے جہاں پر، جس کو ہم لنڈا کہتے ہیں نا، سیکنڈ ہینڈ کپڑے، بے شمار وہاں پر کنٹینرز کے کنٹینرز پاکستان جاتے ہیں. لیکن وہ آتے کہاں سے ہیں پتا ہے؟ مغرب میں وہ لوگ جن کے صاف ستھرے کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے نہیں، ان کو دھو کر، ان کو استری کر کے ریڈ کراس کو دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو پیک کرتے ہیں. پھر وہ ان کو پاکستان، انڈیا اور وہ ممالک جن کو دنیا تھرڈ کنٹریز کہتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میں گروئنگ کنٹریز کہوں گا. یہ تھرڈ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ اینڈ فرسٹ ورلڈ یہ انسانوں کی بنی ہوئی ہے. میں گروئنگ کنٹریز کی بات کرتا ہوں، وہ جو ترقی پا رہے ہیں، وہاں بھیجتے ہیں. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہے جو مسیحی لوگ کرتے ہیں. اب 2014 سے لے کر یعنی 2017-18 تک کی اگر میں بات کروں، اور ایک شمارے کے تحت 5.1 ملین 5.1 ملین کے قریب لوگ، شاید اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ ان ممالک سے جن کے میں نے نام لیے ہیں، خاص کر سیریا اور ایران، افغانستان، کچھ پاکستان سے، ان کو مغرب نے لیا ہے. اور مغرب نے اپنی گود خالی کی اور کہا کہ آؤ. ان کے لیے روٹی کا، کپڑے کا، مکان کا انتظام کیا، اور وہاں پر وہ رہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں مذہب ہے وہاں پر کیا ہے، اور جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہاں پر انسانیت ہے. میرے کہنے کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے. اس دنیا میں انسانیت ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے جیون کا چراغ گل ہو جائے گا. اس کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے. اس زندگی میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اسی لیے تو بارہا بار میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ مذاہب کو مانتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے. ہم نے مذہب کو ایک طرف رکھا ہوا ہے صرف اپنے ذہن کو خوش کرنے کے لیے کہ اس مذہب کی پیروی سے خدا راضی ہو جائے گا. حرکتیں ہماری ہمارے دشمن کی طرح ہوں، اپنے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں. میں پھر سے کہوں گا، میڈیا اٹھا کر دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اور معاف کیجئے گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% مذہبی لوگ ایسے ہیں. نو، ان مذہبیوں میں کچھ ایسے ہیں جو انسانیت پرست ہیں. وہ برائی کے برخلاف کھڑے ہوتے ہیں. وہ اپنے مذہب کے ذریعہ اپنے من کو راضی کرنے کی تسکین کے لیے نہیں سوچتے.
وہ اپنے اعمال بناتے ہیں راستی کے کاموں کے ذریعہ سے، اگرچہ وہ نجات کے ضامن نہیں ہے، لیکن وہ عملی طور پر دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ ان میں انسانیت پائی جاتی ہے۔ اور یہی تو سبب ہے کہ جو انسانیت پرست لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ مغرب میں انسانیت پرست لوگ موجود ہیں، خدا پرست ہیں یا نہیں؟ اور ایون وہ لوگ جو مغرب میں ہیں اور خدا پرستی ان کی زندگی میں ہے، ان کے دل میں دوسروں کے لیے ترس ہے اور احساس ہے۔ کاش کہ آپ دیکھیں کہ اگر کتا مر جاتا ہے تو اس کو کس طرح وہ سنبھالتے ہیں، بلی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرتے ہیں، جو ہمارے ملکوں میں انسانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم وہاں کتے سے بدتر سلوک کرتے ہیں انسان کے ساتھ۔ سری لنکا والے اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا یاد ہے؟ جو ایک فیکٹری میں مینیجر تھا۔ ہم نے لوگوں کو آگ کی بھٹیوں میں نہیں جھونکا پاکستان میں؟ کیا ہم نے غربا کے گھروں کو نظر آتش نہیں کیا؟ کیا ہم نے بے شمار لوگوں پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا؟ یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ میں کہوں گا مذہب کے ماننے والے۔ اور اس بات پر غور کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کا جو مینیو ہے، بک، جیسے کوئی بھی مشین آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو یوز کیا جائے۔ انسانوں کے بیچ میں رہنے کے لیے خدا کی طرف سے گائیڈ بکس ہیں، تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس۔ اور شاید ممکن ہے آپ کسی اور کتاب کو بھی مانتے ہوں جو آپ کے لیے ایک گائیڈ بک ہے، لیکن دیکھیے اس کے اوراق کو ورق گردانی کرتے ہوئے کہ کیا وہ انسانیت کا درس دیتی ہے کہ مار دھاڑ کا۔ جیسا ہمارا مینیو ہوگا ویسے ہی ہمارا فنکشن ہوگا۔ اس لیے غور سے اپنے آپ پر کام کرنے کی بابت سوچیں اور مذہب کی پیروی کرنے کے بجائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ایک رشتہ میں بندھ جائیں، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ قرب الہی میں ہوں، اس کے ڈر اور خوف میں اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ کم از کم انسانیت تو ہو۔ مغرب والوں کی جڑوں میں انسانیت موجود ہے، کرسچینٹی، مسیحیت ان کی رگوں میں موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ انسان ہیں، حیوان خصلت نہیں ہے۔ جہاں مذہب ہے، میجارٹی حیوان خصلت ہے۔ اور اگر آپ کے سوال کا جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو میں یہی کہوں گا، ہاں جی میں بھی متفق ہوں کہ جہاں جہاں مذہب ہے وہاں پر کچھ تو خون ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں۔ جہاں خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہاں امن ہے اور امن کے دائی رہتے ہیں۔ خداوند قدوس مجھے اور آپ کو آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ لہذا کہوں گا دیکھتے رہے یہ پروگرام جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر، جواب تو ہے۔
جواب تو ہے